अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदा न बाग़ी बुलबुल बोले, सदा न बाग़ बहारां, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यार। जो मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, ये एक दुआ है। मुसलमान ये दुआ करता है कि अल्लाह, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि जब मैं छोटा सा था, चल फिर नहीं सकता था, मेरे माँ बाप ने मुझे राहत पहुँचाने के लिए खुद हर तकलीफ बर्दाश्त की। मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने हर तरह के जतन किए और मेरी हिफाजत की खातिर बसा औकात अपनी जान जोखों में डाल दी, मगर मुझे तकलीफ़ नहीं आने दी, मेरे जिस्म पर आँच नहीं आने दी। मुझे जिस्मानी तौर पर, मुझे रूहानी तौर पर, मुझे ज़हनी तौर पर, मुझे दिली तौर पर मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखने की कोशिश की। उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हमारा बच्चा सबसे खूबसूरत नज़र आए, सबसे अच्छा नज़र आए और सब लोग इसकी तारीफ़ करें। वो खुद तो भूखे रह लेते थे, मगर मुझे एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छा खाना खिलाते थे, अच्छे से अच्छी पोशाक बनाते। मैं अल्लाह इस बात का इकरार करता हूँ और ये इन बातों को जहन में रख के मैं अपने माँ बाप की रात दिन खिदमत करता हूँ। मगर मुझे पता है कि मैं सब जतन कर लूँ उनको खुश रखने के, मगर मैं वो हक अदा नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। इसलिए मैं दुआ करता हूँ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, तू भी उनका वैसे ही ख्याल कर। अल्लाह, मेरे माँ बाप का तू वैसे ही ख्याल कर जैसे उन्होंने बचपन में मेरा ख्याल किया। यानी पंजाबी ज़बान में हम कहते हैं कि या अल्लाह, मैं मिन्नत करता हूँ तेरी, तू मेरे माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं, उनका इस तरह ख्याल कर जिस तरह छिलेरे छुड़ जाए बच्चे का ख्याल किया जाता। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, जो सईदुत ताबईन है, उनसे एक आदमी ने पूछा कि हज़रत, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, गोश्त की पोटली बन गए, मैं उनसे कैसे मुखातब हुआ करूं, मैं उनसे कैसे बात किया करूं? तो आपने फरमाया, अपने बूढ़े माँ बाप से उस तरह मुखातब हो, उस तरह गुफ्तगू कर जिस तरह एक खताकार गुनाहगार गुलाम एक सरकशाका से बात करता। यानी ये एक तो पहले गुलाम है, ऊपर से उससे गलती हो गई है, तीसरा ये है कि उसका आका सरकश है, बदतमीज है, मुंह फट है। जिस तरह तू उनसे उससे बात करता है ना कि अब तेरी खैर नहीं होगी, इस तरह झुक के अदब से और धीमे लहजे से उनसे बात की। आज क्योंकि मदर्स डे है, मगर हम मुसलमानों का हर रोज़ ही मदर डे होता है, हर घड़ी मदर डे है, सुबह मदर डे है, शाम मदर डे, क्योंकि हम हर नमाज में उस वक्त तक सलाम नहीं फेरते जब तक अपने माँ बाप के लिए दुआ न कर लें। तो आज मैं कुछ अहादीस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है कि आप संजीदगी से ये अहादीस सुनेंगे ताकि ज़िंदगी भर आपका फ़ायदा हो। एक हदीस है, हदीसुल गार के नाम से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नकल किया है कि गार वालों का किस्सा ऐसे हुआ कि बनी इसराइल में से 3 आदमी सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान मींह आ गया। जब मींह आ गया तो वे गार में घुसे। चूं ही वो गार में घुसे, एक बहुत भारी मजबूत पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके टिक गया। जब वो गार के मुंह के आगे रुक गया पत्थर, तो गार का मुंह बंद हो गया। तीनों ने ये बात कही कि अब हमें सच्चाई के अलावा कोई चीज़ यहाँ से नहीं निकाल सकती, अब हमारी मौत ही है, ये गार जो है ये हमारी कब्र ही बन के रहेगी। तो अपनी अपनी नेकियां याद करो। उन तीनों में से दूसरे आदमी ने जो नेकी अपनी याद की, उसने कहा कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बकरियां चुराता,
میرا بکریوں کا کاروبار ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، اور تمہیں اللہ پتہ ہے کہ میں سب سے پہلے گھر آنے کے بعد اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں بہت دور نکل گیا، میں آگے سے آگے چلتا گیا، دور چلا گیا، جب میں لوٹا گھر تو رات ہو چکی تھی، جب میں گھر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ عادت کے مطابق میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، مگر جب میں پیالہ لے کر گیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ یا اللہ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا، میں نے کہا ان کی نیند خراب ہوگی۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری بیوی اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں دودھ دے دو، ہمیں دودھ دے دو۔ میں نے انہیں کہا نہیں، میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاؤں گا، پھر تم لوگوں کو ملے گا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ سوئے رہے، میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ آج کے بچوں موازنہ کرو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ماں باپ سوئے، تم واٹس ایپ چلا رہے ہو، تم یوٹیوب چلا رہے ہو، تم فیس بک چلا رہے ہو، تم ٹھک ٹھک کر رہے ہو، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس لیے ان کو نہیں اٹھایا کہ ان کی نیند میں خرابی پڑے گی، خلل پڑے گا۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ پو پھٹنے لگی۔ جب صبح ہو گئی، میرے ماں باپ اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ یا اللہ یہ سارا میں نے تیری خوشنودی کے لیے یا تیرے ڈر سے کیا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا۔ جب اس نے یہ دعا کی اللہ کے سامنے تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور روشنی بن گئی۔ باقی جو واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، امام بخاری نے نقل کیا ہے حدیث الغار سے نام۔ ایمان کی تازگی کے لیے اور ماں کی عظمت کے لیے ایک واقعہ اور ہے جسے امام جعفر الصادق سے منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق کے پاس ایک نصرانی آیا، عیسائی آیا۔ وہ مدینہ شریف میں رہا، آپ کے پاس آپ کی صحبت میں حاضر ہوتا رہا، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا رہا۔ ایک مہینے کے بعد اس نے کہا حضرت اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں واپس چلے جاؤ، میں نے تم سے نہیں پوچھا تھا کہ پیچھے کون ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، تمہارے خاندان میں کون کون سے لوگ ہیں جن سے تمہارا واسطہ ہے۔ اس نے کہا میری صرف ایک بوڑھی ماں ہے۔ تو آپ نے کہا جب تو اپنی ماں کے پاس جائے اس کو نہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس کا دل دکھ جائے گا۔ اس کے سامنے نماز بھی نہ پڑھنا، اس کی دل آزاری ہوگی۔ چھپ کے نماز پڑھنا، اپنے اسلام کو بھی چھپائے رکھنا، پہلے سے زیادہ خدمت کرنا۔ تو ایک کام کرنا کہ پہلے سے زیادہ اس کی خدمت کرنا۔ جب وہ نصرانی جو مسلمان ہو چکا تھا چلا گیا تو اس کی ماں نے ایک دن پوچھا، اس کی ماں جو بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی، اس نے کہا بیٹا پہلے بھی تو میرا بڑا خدمت گزار تھا، بڑے ادب سے مجھ سے بولتا تھا، میرے سامنے جھکا رہتا تھا، مگر جب سے تو کھجوروں والے شہر سے آیا ہے تیرا انداز بدل گیا، تیرا دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے، تیرا گفتگو کرنے کا انداز بدل گیا، تیرا میرے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل گیا۔ تو نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایک بزرگ ہیں، ان کی صحبت میں میں نے رہا ہوں، ان کے صحبت کا رنگ جو ہے میرے دل پہ چڑھ گیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے، زبان بدل گئی ہے، آنکھ بدل گئی ہے، کان بدل گئے ہیں، جسم وہی ہے لیکن ان کی حرکتیں بدل گئی۔ تو ماں نے سن کے کہا بیٹا ضرور وہ وقت کا نبی ہوگا۔ جب بیٹے نے بتایا کہ ماں وہ وقت کا نبی نہیں ہے، نبی کی 5ویں پشت ہے، تو ماں کیسے کہ ایک دم چیخ اٹھی، اللہ اکبر کہنے لگی اگر 5ویں پشت کا یہ حال ہے، نبی کی 5ویں پشت اتنی صالح ہے اور ان کی گفتگو میں اتنا اثر ہے، تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ بیٹا اس مذہب میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ پھر اس نے اسلام قبول کیا، اور امام جعفر الصادق نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر تو نیک سلوک کرے گا تیری ماں تیرے سامنے اسلام لائے گی اور تو اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ وہ بڑھیا مسلمان ہوئی اور اس کے بیٹے نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ دیکھیں اسلام کی دولت آپ نے کہا چھپا کے رکھنا، نماز فرض ہے، آپ نے کہا اس کے سامنے نہ پڑھنا۔ یہ ٹھیک ہے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا، مگر ماں کی دل آزاری سے بچنا۔
تو دوستو دو واقعات اور ہیں جن سے میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں ان کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا نعم البدل جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، حکایات سمجھانے والوں نے کہانی کے ذریعے انسان کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ انسان سب سے زیادہ کہانی کے ذریعے سمجھا، اس لیے قرآن مجید میں تمثیلات ہیں اور انجیل شریف کا زیادہ حصہ کہانیوں پر ہے۔ اور سب سے زیادہ امت مسلمان میں جس لٹریچر نے لوگوں پر اثر کیا وہ مولانا روم کا لٹریچر ہے، وہ بھی کہانیاں ہیں۔ شیخ سعدی کا لٹریچر ہے، وہ بھی کہانیوں کا برا نہ کہو، یہ دل پر بہت زیادہ اثر ڈالتا۔ تو ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب اس کی سٹیلی ماں آ گئی، ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے پوچھا، بیٹا آپ کی جو نئی امی ہے، جو آپ کی نئی اماں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو نئی اماں ہیں اور جو میری پرانی اماں، ان میں ایک چیز کا فرق ہے بابا۔ اس نے کیا فرق ہے بیٹا؟ اس نے کہا جو میری امی ہیں جو فوت ہو گئی ہیں، میری اصل امی تھی جو فوت ہو گئی، وہ جھوٹی تھی، یہ جو نئی امی ہے یہ سچی۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جو میری امی تھی پرانی، وہ جب میں غلط کام کرتا تھا وہ کہتی تھی کہ میں یہ کام نہ کرو ورنہ میں کھانا نہ دوں گی۔ میں غلط کام کرتا تھا پھر بھی وہ کھانا دے دیتی تھی، اگر کہتی تھی اگر یہ کام کیا تو میں کھانا نہ دوں گی، بار بار مجھے کہتی تھی مگر وہ مجھے کھانا دے دیتی تھی۔ نئی امی سچی ہے، یہ جب کہتی ہے کہ میں تمہیں اگر تم نے یہ حرکت کی تو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، تو واقعی یہ کھانا نہیں دیتی۔ اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا بیٹا واقعی ماں کا جو متبادل نہیں ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے بھی شادی کر لی، تو اس نے بھی اسی طرح پوچھا، بیٹا 2 سال ہو گئے ہیں جو آپ کی نئی امی، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا امی بہت اچھی ہیں بابا، لیکن یہ مارتی ہیں، یہ مجھے مارتی ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا پہلی امی بھی تو مارتی تھی۔ بچے نے بڑی معصومیت سے کہا بابا ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی مجھے، پہلی امی بہت مجھے مارتی تھی، دن میں کئی بار مارتی تھی، مگر کبھی خون نہیں نکلا تھا۔ یہ نئی امی کبھی کبھار مارتی ہیں، مگر یہ پتہ نہیں یہ کیسے مارتی ہیں، جب بھی مارتی ہیں مجھے خون نکلاتا میرے جسم سے۔ آپ میرے بھائیوں سمجھ گیا۔ تو آخر میں پھر ایک رسول اللہ کی حدیث آپ نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ پھر 3 بار آپ نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اگر تمہارے پاس دوسری کمزوریاں رہ گئی تھیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی، تو اللہ نے تمہیں یہ ایک راستہ دیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ، ان مہمانوں کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ ان مہمانوں نے زیادہ دیر نہیں تمہارے پاس رہنا ہوتا، یہ مسافر ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ان مسافروں کی، ان مہمانوں کی، ان باغبانوں کی میرے بھائیوں خدمت کر لو، ان کو ترچھی نظر سے نہ دیکھو، ان کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھو۔ اپنے بچوں کو مت سکھاؤ ان کے خلاف باتیں، جس باغ میں تم بیٹھے ہو اس کے باغبان یہی، یہ مالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کر کے آسان طریقے سے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا